नैना बरसती बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसको अपने घर से भागे काफ़ी वक्त हो चुका था और उस पर एक जुनून सवार था कि वो आज इतनी दूर चली जाए कि कोई भी उसको देख ना पाए। किसी की भी मैली नज़र अपने वजूद पर मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि बिना किसी मंजिल का तयन किए वो बस एक ही सिमत भागते हुए घर से काफ़ी दूर निकल आई। पैरों में हाई हील्स के होने से रफ्तार बहुत सुस्त थी और 2-3 बार तो मुंह के बल गिरते गिरते बमुश्किल बच पाई। नैना की आंखें रो रो कर सूज रही थी। एक वीरान जगह पर रुककर नैना ने पैरों को हाई हील्स की कैद से आज़ाद करवाया। पूरा बदन दर्द से चूर हो रहा था। एक पल को शिद्दत से नैना के दिल ने ये ख्वाहिश की कि वो कुछ देर को रुककर बुरी तरह से फूल चुकी सांसों को बहाल कर ले, मगर रात के उस पहर तन तन्हा एक जवान लड़की का घर से बाहर होना ही किसी खतरे से खाली नहीं था। नैना इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि चार दीवारी से अगर कोई संत नाजुक कदम बाहर रखे तो हर तरफ दरिंदे उसकी बोटियां नोचने के लिए ताक में बैठे होते हैं। ऐसे में वो कहीं पर रुक जाने की गलती हरगिज़ न कर सकती थी। इसलिए नंगे पैर सख्त सर्दी और बरसती बारिश में एक बार फिर वो अपनी हिफाजत की खातिर पहले से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भागने लगी, जबकि उसका रूसी लहंगा काफ़ी भारी था और नैना के नाजुक से कंधे और कमज़ोर वजूद उस वज़न को बर्दाश्त करने से इनकारी हो रहा था। 1-2 बार भागते हुए उसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वह बिना पलटे मज़ीद से मज़ीद तेज़ होती गई, जबकि इस बात का उसको यकीन हो चुका था कि उसके घर में से कोई भी अब उसे ढूंढ नहीं सकता था। उसकी ज़िंदगी अजीब किस्म के दुराहे पर आन खड़ी हुई थी कि न वो अपने ही घर में महफूज थी और न ही वो घर से बाहर खुद को महफूज तसव्वुर कर सकती थी। वो नहीं जानती थी कि उसने घर से निकलकर कितने बड़े अजाब को दावत दे डाली थी, मगर उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता तो न था। वो उस घर में कैसे रह सकती थी जहाँ पर उसकी इज्जत ही महफूज न थी। उसके अपनों ने ही उसको बेमोल कर डाला था और आज ज़बरदस्ती उसकी शादी तय कर दी गई। और ख़ुद को एक अजाब मुसलसल से बचाने के लिए नैना ने बहालत मजबूरी ये कदम उठाया, क्योंकि उसके लाख मना करने और तौजीह देने के बावजूद कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। बिना जूतों के भाग भाग कर उसके पाँव सर्दी की वजह से शल हो चुके थे। नैना का बस नहीं चल रहा था कि अपने उस भारी लिबास को वो कहीं उतार फेंके, मगर उसके पास खुद को दुनिया की गंदी और गलीज़ नज़रों से बचाने के लिए दूसरा कोई भी लिबास तो मौजूद ना था और ना ही कोई ठिकाना था जहाँ जाकर पनाह ले लेती। शायद अब इसी तरह भागते रहना ही उसका मुकद्दर बन चुका था और भागते भागते नैना अचानक सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। आज उस घर में एक साथ 3-3 जनाजे पड़े थे और उस घर की इकलौती बच जाने वाली लड़की रो रो कर निढाल हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में दुख और मिलाल के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था। अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का गम उसे खून के आंसू रुला रहा था। एक हंसता बसता घर कैसे एक झटके में ही ख़त्म हो चुका था। घर में कोहराम मचा हुआ था और हर देखने वाली आंख उसकी तकलीफ़ और बेबसी पर अश्कबार थी। मगर कुदरत का यही निज़ाम है। यकीनन उसमें भी कुदरत की कोई बेहतरी पोशीदा थी, जिसको आम इंसानी दिमाग समझने से कासिर है और अपनों के बिछड़ जाने पर इस तरह से मातम कुना होता है जैसे कोई बहुत अनहोनी हो चुकी है, और जबकि इंसान इस दुनिया में चंद रोज़ का मुसाफिर बनाकर ही भेजा गया है। मौत तो बरहक है और हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। ये तो हम इंसानों की गलती है कि हम इस दुनिया को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं और अपनों के बिछड़ जाने पे अपने रब से गिले शिकवे करने लगते हैं। वो भी मुसलसल चीखते चिल्लाते हुए बस यही बात करते जा रही थी। मैं यतीम और मस्कीन हो चुकी हूँ और मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मेरा कोई वारिस नहीं है और मैं किससे अपनी मुश्किल बयान करूँगी? अपनी तकलीफ़ों में किसकी गोद में सर रखकर सुकून महसूस करूँगी? अम्मी बाबा मुझे छोड़कर चले गए, मैं किसको बाबा कहकर पुकारूँगी? किससे फरमाइशें करूँगी? भाई उठें, देखें, आपकी बहन रो रही है। आप तो कहते थे कि मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता, अब आप लोगों ने मुझसे मुँह कैसे मोड़ लिया?
دیکھیں آج میں کس قدر تکلیف میں ہوں اور مجھے اس بھری دنیا میں ہمیشہ کے لیے تنہا کیوں کر دیا؟ اتنی سخت ناراضگی کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے مجھ سے ناراض مت ہو۔ یا اللہ، میرا دل پھٹ جائے گا، کوئی تو کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ارد گرد موجود دوسری عورتوں کو بھی غمزدہ کر رہی تھی، مگر اس وقت وہ جس کرب سے گزر رہی تھی اس کا مداوع کرنا کسی بھی فرد کے لیے ممکن نہ تھا۔ حتیٰ کہ آج تو ہمیشہ کڑوی زبان کے جوہر دکھانے والی چاچی بھی ایک طرف بیٹھی اس کے غم پر افسردہ ہو رہی تھی۔ آج وہ لڑکی ہر ایک کو قابل رحم دکھ رہی تھی، جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی اور بڑوں کے ڈانٹنے پر بھی سنجیدگی اختیار نہیں کرتی تھی، آج اس قدر ٹوٹ کر بکھری کہ شاید ہی کبھی اس کی ذات کو سمیٹا جا سکتا۔ چاچو آپ کہیں نا بابا سے کہ مجھ سے بات کریں، ایسے مجھ سے منہ نہ موڑیں۔ اور اس نے اپنے چاچو کو دیکھا تو ان سے ہی التجا کرنے لگی۔ ہر ان کے مسلسل خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھے رہنے پر لڑکی ایک بار پھر تھاڑی مار مار کر رو دی۔ لگتا تھا جیسے آج وہ عرش کو ہلا ڈالے گی۔ میں یتیم ہو گئی ہوں، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اور یہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے، مجھے اکیلا کیوں کر گئے؟ اب میں کیا کروں گی؟ پھر وہ اپنے غم کو برداشت نہ کرتے ہوئے جذبات میں آ کر اول فول بولتی جا رہی تھی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین جب کسی پیارے کے بچھڑ جانے پر غم میں مبتلا ہوتی ہیں تو بیان کرنے لگتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کو غم کے موقع پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بیان کرنا اور غلط الفاظ کی تکرار کرنا یہودیوں اور غیر مسلم لوگوں کا شیوا ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کریں، ہر اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، مگر اس طرح کے الفاظ بول کر ہم انسان نعوذ باللہ اپنے رب کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ پاس ہی ایک خاتون جو کہ عالمہ تھی، ہر محلے کی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی، اس لڑکی کی جذباتیت اس پر اسے سناتے ہوئے باقی خواتین سے مخاطب تھی، مگر اس کی باتوں کو اس لڑکی نے کوئی اثر نہ لیا۔ البتہ شاید اس کے چاچا کو اپنی بھتیجی کی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کیے رکھنے کی بجائے انہوں نے اپنی بھتیجی کو دلاسا دینا شروع کر دیا۔ بیٹا تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں بھی تمہارا باپ ہوں اور کبھی خود کو یتیم مت سمجھنا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے بابا کی کمی پوری نہیں کر سکتا، مگر کوشش تو کر سکتا ہوں۔ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی تمہارے بابا کی کمی محسوس نہ ہونے دو۔ تم مجھے بھی اتنی ہی عزیز ہو جتنی اپنے بابا کو تھی، اور بلکہ اب تو تم مجھے بھائی جان کے حوالے سے زیادہ عزیز ہو گئی ہو۔ میں تمہیں اپنے مرحوم بھائی کی آخری نشانی کے طور پر سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں تمہیں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے چاچا نے جذبات میں آ کر شاید کچھ زیادہ ہی بڑے دعوے کر دیے تھے، جبکہ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ ماں باپ جیسا ضعف کبھی کوئی دوسرا شخص نہیں دکھا سکتا، بھلے جتنے بڑے بڑے دعوے کرے۔ اپنے بھائی کے غم میں انہوں نے اپنی بھتیجی کے سر پر دست شفقت تو رکھ دیا، مگر ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک تلخ ترین حقیقت تھی، اور اس کے دل اور دماغ میں کسی نیزے کی طرح پیوست ہو چکی تھی کہ وہ نہ صرف یتیم بلکہ اس بھری دنیا میں مکمل طور پر لاوارث بھی ہو چکی ہے۔ اب اس کی زندگی مشکلات میں گھرنے والی تھی اور وقت نے اس کے تمام اندازوں کو صحیح ثابت کر دکھایا۔ ابھی اس کا غم بالکل تازہ تھا اور اس کے اپنوں کو اس سے بچھڑے صرف چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، اسے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، مگر اس نے اس بات پر زیادہ توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ کھول کے ایاز اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو اس طرح اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ سمٹ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ایاز کے چہرے پر شیطانیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے اپنے دل کو مضبوط کر کے کڑے لہجے میں کہا۔ ارے تم نہیں جانتی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ ظاہر ہے تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اسی لیے آج اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پایا اور دشمن جان کو ملنے چلایا۔ اب تم تو ہمارے ہی گھر پر ہو اور میری دسترت میں ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ آج کس کو مدد کے لیے بلاؤ گی؟ مان لو کہ اب تم بالکل اکیلی ہو اور کسی کو اپنا ہمنوا نہیں کر سکتی۔ اب اگر تم ضد کرنے کی بجائے میری محبت کو تسلیم کر لو تو قسم کھاتا ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ایاز
خباثت سے آنکھ مارتے ہوئے جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب چلایا۔ اسے اس کی حیثیت کا احساس دلانے کے بعد ایاز لہجے میں شیرنی کھولتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ موتیا کے گجرے لے کر آیا ہوں۔ جانتی ہو انہیں دیکھ کر مجھے تمہاری ان خوبصورت کلائیوں کا خیال آتا تھا، تو میں نے انہیں فوراً تمہارے لیے خرید لیا۔ میرا یقین کرو، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ نہ جانے کیوں تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں۔ میری محبت کا ظرف دیکھو کہ میں پھر بھی تمہاری بار بار رد کرنے پر اگلی بار نئے عزم کے ساتھ تمہارے در پر دستک دینے چلا آتا ہوں، اور میں اپنی آخری سانس تک اپنی کوششیں کرتا جاری رکھوں گا۔ کبھی تو تمہارا دل بھی میری محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس دن کا مجھے بے صبری سے انتظار ہے۔ میں تمہیں پوری عزت اور مان سے پوری دنیا کے سامنے اپناؤں گا، اور میرے دل میں کسی بھی قسم کا کھوٹ نہیں، اور یہ سب کچھ تم پر وقت ثابت کر دے گا۔ آج تو میں صرف تمہارا غم بانٹنے کے لیے چلا آیا ہوں، میرا یقین کرو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایاز نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اس بے بس لڑکی کے گرد ہمدردی اور محبت کا جال پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے جھوٹ کا اندازہ تو اسی بات سے ہو رہا تھا کہ وہ بار بار اپنی سچائی کے لیے قسم کھا رہا تھا۔ خالی برتن اسی طرح شور مچاتا ہے جیسے ایاز اپنی جھوٹی محبت کا بار بار اعتراف کر رہا تھا۔ ہمیشہ سے اسی طرح آوارگی کی حد کر دیتا اور سب کے سامنے بالکل معصوم بن جاتا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھی بے بس لڑکی کے ہمیشہ خاموش رہ جانے سے اسے اتنی شہ ملی کہ آج وہ دھڑلے سے اس کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا تو نہ جانے کہاں سے اس کمزور سی لڑکی میں اتنی ہمت پیدا ہوئی، یا شاید اپنی عزت لٹ جانے کا خوف ہر لڑکی کو اس طرح شیر بنا دیتا ہے کہ اس نے ایک زوردار تماچا ایاز کے منہ پر رسید کر دیا۔ بہت شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے کہ اب میں بالکل اکیلی ہوں، ہر کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلا سکتی۔ اب جب مجھے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے تو میں اس طرح اپنی حفاظت کروں گی۔ وہ غصے سے لرز رہی تھی اور ایاز چند پل کے لیے اپنی گال پہ ہاتھ رکھے ہکا بکا رہ گیا اور پھر دست درازی پر اتر آیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کتنی بہادر ہو اور کیسے اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔ میں جتنا نرمی سے پیش آ رہا ہوں تم اتنا ہی اکڑ رہے ہو، خود کو 30 مار خان سمجھتی ہو۔ آج میں تمہاری ساری اکڑ ناک کے راستے سے نکال کر رکھ دوں گا، اس طرح تمہاری ذات کے پرخچے اڑا دوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایاز کے سر پر بھی جنون سوار ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی مدد کے لیے چلانے کی کوشش کرتی، اچانک ہی ایاز نے پینترا بدل کر خود ہی اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھا، مگر تمہیں تو شاید کالج اور یونیورسٹی کی پڑھائی نے بے شرم کر دیا ہے کہ رشتوں کا لحاظ ہی نہیں، نہ ہی تمہیں اپنی نسوانیت اور اپنی ذات کا غرور قائم رکھنا آتا ہے۔ ایاز اس قدر شاطر اور عیار شخص تھا کہ کمرے کے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی خود کو مظلوم اور سامنے بیٹھی لڑکی کو قصوروار بنا گیا، جبکہ وہ اچانک سے سامنے بیٹھے اس شخص کا بدلتا رویہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور اونچی آواز سے واویلا کرتی ہوئی چچی رخشندہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، کیسی لڑکی ہو تم؟ تمہیں ذرا شرم نہ آئی میرے معصوم بیٹے کو اپنے ناپاک ارادوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ابھی تمہارے چاچو کو بلاتی ہوں، جیسے اپنی یتیم بھتیجی سے ہمدردی کا بخار چڑھا تھا، یہ گندگی کی پوٹ لا کر میرے گھر میں سجا دی۔ غضب خدا کا، میری اپنی بچی بے وقوف اور نادان سی ہے، اس لڑکی کی اتنی نیچ اور گھٹیا حرکتوں سے وہ کیا سیکھے گی؟ ایاز تجھے کس نے کہا تھا کہ اس بے شرم لڑکی کے کمرے میں چلا آیا؟ رخشندہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کی جانب کھوجتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ارے ماں، میں کیا کرتا؟ میں تو کچن میں پانی پینے گیا تھا اور پانی پی کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے اس کی بری طرح سے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے تو میں پانی کا گلاس لے کر چلا آیا، مگر اس کے تو ارادے ہی کچھ اور تھے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، تو یہ میرے ساتھ زبردستی پر اتر آئی۔ ایاز نے نہایت مہارت کے ساتھ کہانی ترتیب دیتے ہوئے سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کی جانب اشارہ کیا جو وہ کمرے میں آتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، یعنی وہ اپنے تئیں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ آئے ہائے، کیا زمانہ آ گیا ہے!
پہلے لوگ بچیوں کی حفاظت کے لیے پریشان ہوتے تھے، مجھے اپنے جوان بیٹے کی عزت کے لالے پڑ گئے۔ اتنی ہی منہ زور تھی تو اس گھر سے کہیں دفع ہو جاتی، پھر ہماری بلا سے جو کرتی کوئی تمہیں کچھ کہنے والا نہ ہوتا۔ آئیے سرفراز صاحب، آئیے، ذرا اپنی یتیم بھتیجی کے کرتوت دیکھیے۔ اس بے شرم لڑکی کے باپ بھائی کو مرے 2 دن نہیں گزرے اور اس نے ہمارے گھر کو آگ لگانی شروع کر دی۔ ہماری اپنی بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے اور اس منحوس کی حرکتوں سے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ ارے میں تو کہتی ہوں کہ باپ بھائی بھی اچھے میں چلے گئے۔ اس بدنامی کو گھر میں رکھ کر گلی محلے میں شرمندگی سے سر چھپانے سے تو بہت بہتر ہوا کہ منو مٹی تلے ہمیشہ کے لیے جا سوئے۔ کیا خبر تھی کہ کل کو اس طرح کی اونچی حرکتوں کا علم ہونے پر جیتے جی مر جاتے وہ تو رسوا ہونے سے بچتے۔ اپنا پلو جھاڑ کر چلے گئے اور ایک آپ ہیں کہ اس کو اپنے ہی گھر میں پناہ دے ڈالی۔ اور میں بھی اسی وجہ سے خاموش ہو گئی کہ چلو بن ماں باپ کی بچی ہے، کل کو اپنے گھر کی ہو جائے گی، کچھ عرصہ اس کو برداشت کر لینا کوئی بری بات نہیں، اللہ کے ہاں اجر بھی مل جائے گا اور آپ کی خوشی بھی پوری ہو جائے گی۔ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ ایسی سوچ کی مالک ہے تو کبھی اس کو اپنے گھر میں قدم رکھنے نہ دیتی۔ رخشندہ بیگم کی زبان کے آگے تو جیسے خندق تھی، بولنا شروع ہوتی تو انہیں خاموش کروانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج صبح سے ہی وہ اپنی زبان کو دانتوں میں قید کیے بڑی مشکل سے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھے ہوئے تھی، مگر اب ان کے لیے سنہری موقع تھا کہ وہ اپنے دل میں سالوں سے پلتا عناد اور بغض زہر کی صورت میں نکال پھینکتی، اور وہ اپنا یہ کام بخوبی انجام دے رہی تھی، ہر جس کی ذات کو بڑے دھڑلے سے مسمار کیا جا رہا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے ایک ایک کی جانب دیکھتی بس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں پر بول کر بھی اپنی زبان کو زحمت دینے کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ چند روز پہلے اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کرنے والا چچا بھی کافی حد تک اپنی بیوی کی باتوں سے قائل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ بس بہت ہوا، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ اگر یہ غلط ارادہ رکھتی تھی تو ایاز کو کیا پڑی تھی کہ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں چلا آیا؟ یہ میرے مرحوم بھائی کی آخری نشانی ہے، میں اس طرح بغیر کسی ثبوت کے اس پر کسی کو بھی الزام لگانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرفراز صاحب کا رویہ بالکل غیر متوقع تھا۔ ہاں، ساری غلطی آپ کو میرے بیٹے کی نظر آتی ہے، یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ گھر پر جوان بیٹا بھی موجود ہے، ایسے کیسے کسی کی جوان لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے ڈالی؟ اس جیسی آوارہ اور بدذات لڑکیاں جہاں بھی جاتی ہیں صرف اور صرف بدنامی کا ہی باعث بنتی ہیں۔ آپ ابھی اور اسی وقت اس کا کوئی مستقل بندوبست کریں۔ میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گی، اور نہ ہی میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان ہے کہ میں دن اور رات بھاگ بھاگ کر اس منحوس لڑکی کی نگرانی کرتی پھروں۔ رخشندہ بیگم نے بات اپنے بیٹے کی جانب پلٹتی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اس کا مستقل علاج کر دینا چاہیے تاکہ نہ کوئی مسئلہ ہو اور نہ میں اپنے بھائی کی نظروں میں رسوا ہوں۔ میں ابھی ان کی شادی کا اعلان کرتا ہوں اور تمہیں بس ان دونوں کے نکاح ہو جانے تک صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ اس وقت میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اصل قصوروار کون ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر دوں۔ یا تو تمہارا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، پھر میری بھتیجی میں ہی کوئی کھوٹ ہے، مگر نکاح اس کا بہترین حل ہے۔ ایاز کی آنکھوں میں تو اپنے باپ کی یہ بات سن کر چمک اتر آئی، کیونکہ وہ دنیا جہان کا نکما اور نالائق ترین انسان تھا، جبکہ وہ یونیورسٹی کی ٹاپر اور قابل ترین لڑکی تھی۔ آسانی سے تو اس رشتے کے لیے اس کا اپنا باپ بھی کبھی راضی نہ ہوتا، جبکہ ایاز دل و جان سے اس حسین اور ذہین و فتین لڑکی پر فدا تھا، ہر وہ آج صحیح معنوں میں خود کو لاوارث محسوس کر رہی تھی، مگر خاموش رہنے کی بجائے اس غلط فیصلے پر چلا اٹھی۔ نہیں چاچو، ایسا ظلم مت کریں، یہ گناہ ہے اور میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ یہ زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ گناہ نہیں بیٹا، بلکہ گناہ سے بچنے کا طریقہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ چند منٹ پہلے جو تم دونوں کر رہے تھے وہ گناہ تھا، مجھے یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اب تم بلا وجہ ضد کر کے اپنے اور میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، بلکہ خاموشی سے میرا یہ فیصلہ تسلیم کر لو، یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ تم میری بھتیجی ہو اور میرا خون ہو، اس لیے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، اور اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں کبھی اپنے گلے پر بدنامی کی تلوار لٹکانے کی غلطی نہیں کرتا۔ کسی جوان لڑکی کو اپنے جوان بیٹے کی موجودگی میں اپنے گھر پر رکھ لوں اور اس کی حفاظت کے لیے بھی خوار ہوتا رہوں، اس بات کا احساس تو لڑکے کو خود ہی ہونا چاہیے،
مگر تمہیں یہ احساس نہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے پاس تو کوئی اور محفوظ ٹھکانہ بھی نہیں ہے، نہ ہی تمہارے پاس اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ تمہیں سچا مان کر میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکالنے جیسا سنگین فیصلہ کر سکوں۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اور اس کے بعد اس نے لاکھ سر پٹخا۔ کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور 5 روز کے بعد جمعہ کے دن سادگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہر مقررہ دن کو اس کی چچی رخشندہ بیگم نے زبردستی اپنے شوہر کے حکم کے مطابق اسے عروسی لہنگا تھمایا اور پھر خود ہی جیسے تیسے اس کو تیار کرنے کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک نہایت سادہ سی تقریب تھی جس میں خاندان کے چند قریبی رشتہ دار ہی جمع ہوئے تھے، اور البتہ ولیمہ اس کے والدین اور بھائی کی موت کے 40 دن پورے ہونے کے بعد ہونا طے پایا تھا۔ اس کو تیار کر کے رخشندہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور یہی وہ موقع تھا جب اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ نینا کا پورا وجود بارش کے مسلسل برسنے کی وجہ سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا کہ اچانک ایک گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس نے چند پل کے لیے اس کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ بے اختیار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے آنکھوں کو اس تکلیف دہ روشنی سے بچایا، مگر گاڑی بے حد قریب تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو بچا نہ پائی اور گاڑی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ کیا مصیبت ہے یار، پہلے اتنا لیٹ ہو چکا ہوں اور اوپر سے یہ نئی مصیبت۔ وہ گھر والوں کی مسلسل کالز کرنے اور جلد پہنچنے کی تاکید کرنے پر بری طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ گاڑی کو بریک لگا کر تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے سرخ لباس میں موجود لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے جنید شاہ کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے لاتعداد بار ڈراموں، کہانیوں اور بڑوں کے قصوں میں سن رکھا تھا کہ آدھی رات کو ویرانے میں چڑیلیں گھومتی ہیں جو جوان اور خوبصورت مردوں کو اپنا شکار بناتی ہیں اور ان کا خون پی جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر جنید شاہ نے بے ساختہ خوف سے جھرجھری لی۔ میں نے گاڑی سے نکلنے میں زیادہ جلدی تو نہیں کر ڈالی کہیں یہ بھی سچ میں چڑیل ہوئی تو؟ جنید شاہ بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جہاں دور دور تک کسی گاڑی یا انسان کی موجودگی کا کوئی بھی نام و نشان نہ تھا۔ بہت تیزی سے پلٹ کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے کے ارادے سے وہ مڑا، مگر گاڑی کے بونٹ پر لگے خون کے دھبے کو دیکھ کر ایک بار پھر چونک اٹھا تھا۔ یہ کوئی چڑیل نہیں بلکہ انسان ہے جس کا خون گاڑی کے بونٹ پر لگ چکا ہے۔ جنید شاہ نے آگے بڑھ کر اپنی انگلی کی پور سے دھبے کو چھوا اور ناک سے لگا کر سونگھنے لگا، مگر آدھی رات کو اس ویرانے میں کسی لڑکی اور وہ بھی دلہن کے لباس میں موجود ہونا یہ بھی کوئی غیر معمولی بات ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ میری ہمدردی میرے اپنے ہی گلے پڑ جائے۔ خدا جانے یہ لڑکی کون ہے اور کس مقصد سے دلہن بنی گھر سے بھاگ نکلی ہے۔ جنید شاہ کروں یا نہ کروں کی کشمکش میں کھڑا تھا جب گاڑی میں موجود 7 سالہ ہمدان نے گاڑی کا ہارن بجا کر اس کو متوجہ کیا۔ سوچوں کو چھٹک کر جنید آگے بڑھا اور لڑکی کو سیدھا کرنے لگا تاکہ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرے یا کہیں زیادہ گہری چوٹ ہو تو ہسپتال لے جائے۔ لڑکی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جنید شاہ حیران رہ گیا۔ نینا، تم یہاں کیسے؟ اتنی رات کو اور وہ بھی اس طرح کی ہولیے میں؟ ایک بار پھر سے اس کے اسی جوڑے پر نظر دوڑاتے جنید شاہ زیر لب بڑبڑایا۔ گاڑی میں بیٹھے ہمدان نے ایک بار پھر سے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جنید شاہ نے تیزی سے نینا کو باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹایا۔ اس کی پیشانی پر لگی چوٹ اور چہرے پر چھائی اداسی کے ساتھ سوجھی ہوئی آنکھیں اس کے بے تحاشا رونے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ نینا کی کمزوری اور ویران سی صورت دیکھ کر جنید شاہ کا دل کرلایا تھا۔ نینا کے نیم مردہ اور سرد پڑتے وجود کو سینے سے لگائے ہوئے جنید شاہ جیسے اسے دنیا کی سختی سے بچا لینا چاہتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفاظت کی خاطر اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہیں اس کی دوبارہ شادی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نینا کو اس دلہن کے لباس میں دیکھ کر جنید شاہ کی آنکھوں میں 3 سال پہلے کے منظر دوڑ گئے جب وہ اس کی خاطر بڑے دل سے دلہن بنی تھی۔ نینا کو خود سے الگ کر کے احتیاط سے دوبارہ لٹاتے ہوئے اس کے ماتھے کے زخم سے بہنے والے خون کو اپنی پوروں میں سمیٹنے لگا، پھر اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو
اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے چینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے جنید نے اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل ساکن پڑی تھی۔ جنید شاہ اس کی اس حالت پر بے چین ہو اٹھا۔ اس کا ارادہ سیدھا ہسپتال کی طرف جانے کا تھا۔ چاچو، یہ آنٹی کون ہے اور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ہمدان کی متوجہ کرنے پر جنید شاہ پوری طرح سے چونکا، اور اس بات کا اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے بے خیالی میں نینا کو گلے سے لگا لیا تھا، اور یہ بات بالکل ہی بھول گیا کہ اس وقت گاڑی میں ہمدان بھی موجود ہے، جو یقیناً سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ تیزی سے جنید پچھلی سیٹ سے ہٹتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا، اور اس وقت گھر پر سب لوگ موجود تھے، اور وہ دوبارہ سے وہی غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا جو 3 سال پہلے کر چکا تھا۔ اسی لیے فی الحال نینا کی موجودگی کو ہر کسی سے مخفی رکھنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ ہاں بیٹا، یہ آنٹی ہماری گاڑی سے ٹکرا کر زخمی ہوئی ہیں، اس لیے انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ پہلے میں آپ کو گھر ڈراپ کروں گا، پھر اس کو ہسپتال لے کر جاؤں گا، مگر آپ گھر میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا، ٹھیک ہے؟ جنید شاہ نے اس چھوٹے شیطان کو اپنا ہمراز بنانا چاہا، جو دشمنی پر اتر آتا تو بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ آپ پہلے مجھے میری فیورٹ چاکلیٹس لے کر دیں، پھر مجھے حویلی چھوڑ کر آئیں۔ آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیں، ورنہ میں گھر جا کر سب کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس آنٹی کو حق بھی کیا۔ ہمدان نے بچکانہ شرارتی انداز میں اس سے ڈیل کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری فیورٹ چاکلیٹ لے کر دیتا ہوں۔ اور پھر جنید شاہ نے تیزی سے قریبی مارٹ کے سامنے گاڑی روکی اور ہمدان کو ہمراہ لیے اندر چلا گیا۔ آج پہلی بار جنید شاہ کی کمزوری ہاتھ لگی تھی، جس کا فائدہ اٹھانا ہمدان بخوبی جانتا تھا۔ بڑے مزے سے اپنی فیورٹ چاکلیٹ کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 5 پیک اٹھا چکا تھا۔ ارے اتنی چاکلیٹ کیا پورے پاکستان میں بانٹنی ہے موٹو؟ 1-2 پیکٹ لے لو بس، اتنا بہت ہے نا ہمدان؟ جنید شاہ اپنی جیب پر اس طرح ڈاکہ پڑتا دیکھ کر بلبلا گیا۔ نو چاچو، اگر زیادہ فورس کیا تو میں ایک بھی بیگ نہیں لوں گا۔ اور پھر ہمدان نے اپنی گول گول آنکھیں تیزی سے گھماتے ہوئے جنید شاہ کو دھمکایا تھا، اور اگلے چند منٹ میں واپس گاڑی میں سوار وہ لوگ شاہ حویلی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اپنا پرامس نہیں بھولنا، اور کسی کو ہماری گیم پر شک نہ ہو۔ ہمدان کو مین دروازے پر ڈراپ کر کے جنید شاہ نے چند ہدایات دی اور کہا کہ ڈونٹ وری چاچو، میں ہینڈل کر لوں گا، بس اب جلدی واپس آ جانا۔ ہمدان نے اپنی قابلیت پر اترا کر جنید شاہ کو مطمئن کیا۔ اویس یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت ہاسپٹل میں ہے نا؟ جنید شاہ نے اپنے کالج فرینڈ اویس کو فون کر کے پوچھا۔ کیا بات ہے جنید، تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تفصیل سے بتا۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور آج حویلی جاتے ہوئے راستے میں ایک لڑکی میری گاڑی سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی، اور وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ سرخ کلر کے لہنگے میں ملبوس ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر جاؤں، تو بلا وجہ میں خود کسی کی نظر میں مشکوک ہو جاؤں، اور اسی لیے سیدھا تیرے ہاسپٹل لے کر آ رہا ہوں۔ جنید نے نینا کو حلیہ بتاتے ہوئے اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتائی۔ نہیں تو پاگل ہو گیا ہے، اس طرف مت لے کر آنا۔ جیسا حلیہ تو بتا رہا ہے، بلا وجہ تجھ پر ریپ کیس بھی بن سکتا ہے۔ ہمارا ہاسپٹل بھلے پرائیویٹ ہے، مگر یہاں کی پالیسی بہت اسٹرکٹ ہے۔ اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا یار، تو ایسا کر کے اس لڑکی کو گھر لے جا، میں وہیں آ کر چیک کر لیتا ہوں۔ گہری چوٹ نہ ہوئی تو یقیناً وہ کسی شوق کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہوں، اور اس لیے جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اویس نے جنید شاہ کو مزید بکھلانے پر مجبور کر دیا۔ اب کیا کروں؟ حویلی لے کر جا نہیں سکتا اور وہاں سب موجود ہیں، مگر فارم ہاؤس لے کر گیا تو پھر بھی بات چھپی نہیں رہے گی، بلا وجہ سب مجھ پر شک کریں گے۔ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ جنید شاہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے اپنا غصہ نکالا تھا، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ طلال، مجھے 2-3 روز کے لیے تمہارے فارم ہاؤس میں ایک روم چاہیے، ایک ایمرجنسی ہے، تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ کال ملتے ہی جنید شاہ نے طلال کو اطلاع دی تھی، اور ایک روم کیا میرے دوست، پورا فارم ہاؤس رکھ لو۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے لندن آیا ہوں، اور وہاں پر صرف ملازمین ہیں، بے فکر ہو کر جتنے دن رہنا ہے رہو۔ طلال نے ایک لمحے میں اس کی مشکل آسان کر دی۔ اویس کو طلال کے فارم ہاؤس پر آنے کا میسج کر کے جنید شاہ نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر جنید شاہ نے اپنی شال کو نینا کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے
اس کی دلہن بنے اور بارش سے پوری طرح بھیگ چکے وجود کو چھپا دیا تھا تاکہ کسی کو اس کا حلیہ دکھائی نہ دے۔ تیزی سے مطلوبہ کمرے میں جا کر جنید شاہ نے نینا کو بیڈ پر لیٹایا اور اپنی شال اتار کر صوفے پر پھیلا دی۔ بھیگے ہوئے کپڑے اب بیڈ کو بھی تیزی سے بھگو رہے تھے۔ سردی کی شدت سے نینا کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں اور پیروں کا تھا۔ چند پل سوچتے رہنے کے بعد جنید شاہ نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ سے اپنے استعمال کی ایک مردانہ ٹراؤزر شرٹ نکالی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے نینا کے کپڑے بدل دیے اور کمفرٹر اڑا کر روم میں موجود ہیٹر کو بھی آن کر دیا تاکہ سردی کی شدت کم ہو سکے۔ اویس بھی پہنچ چکا تھا اور اب جنید شاہ کو فکر تھی کہ کہیں اویس نینا کو پہچان نہ لے، مگر بچت ہو گئی۔ اویس نے ایک پیشہ ورانہ ڈاکٹر کے طور پر صرف نینا کے زخموں کا معائنہ کیا اور مرہم پٹی کرنے کے بعد ڈرپ کے ساتھ ایک پین کلر انجیکشن بھی لگا دیا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے اور شوق کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو چکی ہے، کچھ گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یار، ایک لڑکی جو دلہن بنی اپنے گھر سے بھاگی ہے، نہ جانے کس طرح کی صورتحال میں اس نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ اگر اس کے گھر والے اس کو تلاش کرتے تو تم تک پہنچ جائیں گے، یا پھر پولیس کو اطلاع کر دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ اب اس کو جنید کی اس حرکت نے پریشان کر دیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسے ایک لڑکی کو بیچاروں مددگار چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ جنید شاہ نے اسے شرم دلانا چاہی۔ کیا بات ہے، آج تو کسی اور ہی موڈ میں لگ رہا ہے۔ جنید، سب خیر ہے نا؟ آخر کون ہے یہ لڑکی اور تجھے کہاں سے مل گئی؟ مزے ہیں بھائی، ہر بار کوئی نہ کوئی لڑکی تیرے حسن اور پیسے کی وجہ سے تجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اویس نے لوفرانہ انداز میں آنکھ مارتی جنید شاہ کو اس واقعے کا حوالہ دیا، جو خود اس کے لیے ایک احساس ندامت سے کم نہ تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، اس لڑکی کے بارے میں ایک بھی لفظ الٹا سیدھا مت کہنا، سمجھے؟ جنید کے انداز پر اویس چونک گیا۔ کون تھی یہ لڑکی جس کے لیے جنید شاہ کے انداز بدلے بدلے سے تھے؟ خیر، جو تجھے بہتر لگے، کافی رات ہو گئی ہے اور اب میں نکلتا ہوں۔ اویس کے چلے جانے کے بعد جنید شاہ دروازہ لاک کر کے واپس پلٹا اور نینا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نینا کی سانس بہت آہستگی سے چل رہی تھی۔ چہرے سے ہوتے ہوئے جنید شاہ کی نظر اس کی گردن کے قریب پڑے گہرے نیل پر پڑی اور پھر کلائی پر بھی اس طرح کے نشانات دیکھ کر اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ کون ہے وہ؟ کس کی جرت ہوئی کہ تمہارا یہ حل کرے؟ نینا کا مرجھایا ہوا چہرہ، سرخ ہو چکے پپوٹے اور بے ہوشی کے باوجود چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر جنید شاہ نے سامنے پڑے لہنگے پر نگاہ کی تو اسے یاد آیا کہ اس طرح تو تھا وہ جوڑا بھی، بس اس کا رنگ گرے تھا اور اس کی نسبت اس پر کام بھی ہلکا سا تھا۔ جب جنید شاہ نے وہ جوڑا نینا کو دیا تو اس کے چہرے لال گلال کھل اٹھے تھے اور آنکھوں میں ستائش کے رنگ چمکنے لگے۔ کیا واقعی آج ہم ایک ہو جائیں گے جنید؟ نینا کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرتے چلے گئے۔ میری جان، آج ہم ایک ہو جائیں گے اور پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکے گی، اور ہمارے خاندان والے بھی اعتراض نہیں کر پائیں گے۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور یہ ڈریس پہن کر آ جاؤ۔ کیا ابھی؟ مگر ابھی میں یہ ڈریس کیسے پہن سکتی ہوں؟ میری فرینڈز کو ہم پر شک ہو سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر انہیں شک ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ویسے بھی چند گھنٹوں کے بعد تو ہر ایک کو اس بات کی خبر ہو جائے گی، تو پھر ان دوستوں سے گھبرانے کی کیا ضرورت؟ اور تم اتنی لال کیوں ہو رہی ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ شرم نہیں آتی لڑکی ہو کر الٹا سیدھا سوچتے ہوئے؟ جنید شاہ نے اس کو شرماتے ہوئے انداز پر اسے چھیڑا تھا۔ نینا جنید کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈریس کو بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹ کر واش روم میں جا گھسی۔ ڈریس نکال کر زیب تن کیا اور اس کو چھپانے کی غرض سے بیگ میں موجود حجاب بھی پہن لیا۔ اب وہ مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی، مگر اپنے اس غلط فیصلے پر اپنے بابا اور بھائی کا رد عمل سوچتے ہوئے اس کی چال میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کی فرینڈز نے کافی مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ یونیورسٹی کے باہر جنید اپنی کسی فرینڈ کی چھوٹی سی گاڑی لے کر کھڑا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب کرتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی وجہ سے کسی کی بھی نظر میں آئے۔ گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھ چکی تھی۔ کافی دور آنے پر نینا کا دل گھبرانے لگا۔ جنید، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آج نکاح کریں گے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟
ہم نکاح بھی کریں گے اور ہنی مون بھی منائیں گے۔ ویسے تمہیں بڑی جلدی ہے اس سب کی؟ جنید شاہ نے ایک بار پھر سے اس کو چھیڑا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بس پریشانی ہو رہی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ ہم جلد از جلد ایک ہو جائیں۔ اور نینا نے شرمندگی سے وضاحت دی، اسی لیے تو ہم یہاں سے دور جا رہے ہیں۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے کسی بھی جاننے والے کو اس بارے میں کچھ خبر ہو سکے۔ ہم اپنے علاقے سے بہت دور جا کر ایک مسجد میں نکاح کریں گے، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنا آئی ڈی کارڈ لائی ہو نا؟ جنید شاہ نے ایک بار پھر تسلی کرنا چاہی۔ ہاں لے کر آئی ہوں، میں کیسے بھول سکتی تھی۔ اور پھر 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دوسرے شہر میں ایک مسجد میں پہنچے، جہاں 4-5 لڑکے ان کے نکاح کے گواہ کے طور پر موجود تھے، اور امام مسجد نے ان کا نکاح پڑھانا شروع کیا۔ نینا منصور ولد منصور ملک، آپ کا نکاح جنید شاہ ولد حسنین شاہ سے بعوض 15,000 حق مہر طے کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حق مہر کی رقم بہت کم تھی، مگر نینا نے اس پر دھیان نہ دیا۔ جی قبول ہے۔ نکاح پڑھانے کے بعد امام صاحب نے افسوس سے ان نوجوان لڑکا لڑکی کو دیکھا۔ بیٹا، نکاح کرنا غلط نہیں، مگر والدین کی موجودگی اور رضامندی سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ خیر، نکاح کی کاپی آپ لوگ 2-3 روز کے بعد آ کر لے لینا۔ جنید شاہ نے اس بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ وہ کب اپنی محبت کی خاطر یہ نکاح کر رہا تھا کہ نکاح کی کاپی لینے کی فکر کرتا؟ وہاں سے باہر نکلے تو نینا کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ نینا ڈیئر، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب ہم کسی ہوٹل میں جائیں گے اور کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات کو خوب انجوائے کریں گے۔ وہ ایک بار پھر گاڑی میں سوار ہو کر ایک مشہور ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ کاؤنٹر پر روم بک کرواتے جنید شاہ کے پیچھے کھڑی نینا کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کاؤنٹر پر کھڑے 2 ریسیپشنسٹ کی نظر سے مخفی نہیں رہ رہی تھی۔ انہوں نے عجیب سی نظر سے نینا کو دیکھا۔ روم میں جاتے ہوئے جوس بھی ساتھ ہی آرڈر کر دیا تھا، جو ان کے لیے پہنچتے ہی چند منٹ کے بعد ایک روم سروس نے پہنچا دیا۔ نینا کے ساتھ رومانٹک الفاظ میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے جنید شاہ نے کافی ہوشیاری سے نظر بچا کر اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا۔ لو نینا، جوس پیو۔ اپنی شادی کی خوشی میں ہم ڈرنک تو نہیں کر سکتے، البتہ جوس پر گزارا چلایا جا سکتا ہے، جنید شاہ نے شوخی سے کہا، اور نینا ہمیشہ سے محبت میں اندھی ہو چکی لڑکیوں کی طرح اس کی ہر بات پر بس شرمانے میں مصروف تھی۔ جوس پینے کے چند منٹ بعد ہی وہ ہوش اور حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی، اور جنید شاہ بے بس ہو چکی نینا کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، چند گھنٹوں بعد جب یہ ہوش میں آئے گی اور اسے اپنا آپ لٹ جانے کا اندازہ ہوگا تو کیا ہی منظر ہوگا۔ جنید شاہ اس بے وقوف اور کم عقل سی بے زر لڑکی کو نہ جانے کس دشمنی کی سزا دینے والا تھا۔ وہ لڑکی جو بالکل بے قصور تھی، اپنی بے وقوفی کے باعث اتنی بڑی سزا پانے والی تھی۔ حالانکہ اس رشتے کی اصل حقیقت یہی ہے کہ ایک مرد کو کسی لڑکی کو پانے سے پہلے رشتہ طلب کرنے سے لے کر وارثین سے لڑکی رخصت کروا کر لانے تک نہ جانے کتنی مشکلیں اٹھانا پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر زندگی میں اصل رنگ بھرتے ہیں۔ مگر یہ نادان لڑکیاں نہ جانے کب سمجھیں گی، جو سالوں کی محبت کو پس پش ڈالتے ہوئے چند روز کی جھوٹی محبت کا یقین کر کے اپنی ذات کو اپنے ہاتھوں سے بے مول کر ڈالتی ہیں۔ جنید شاہ اس کی ذات کے پرخچے اڑاتا اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ نینا کی جیسے ہی آنکھ کھلی، اسے اندازہ ہو گیا کہ اس پر کیا بیت چکا ہے۔ بے چینی سے ارد گرد نظر دوڑاتی وہ جنید شاہ کی تلاش میں تھی، جو اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر یہ خیال آتے ہی اس کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی کہ شاید جنید شاہ واش روم میں ہے، مگر اسی وقت دروازہ پوری قوت سے دھڑدھڑایا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے آپ کو سمیٹا، کمرے کی حالت درست کی اور دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تک وہ اس لیے مطمئن تھی کہ جنید شاہ نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، مگر اس کے ساتھ کیا واردات ہو چکی تھی اس بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ دروازے پر ہوٹل کے مینیجر کی آمد کا سن کر وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی، مگر دروازہ کھولا تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ ہی پولیس کے 5-6 اہلکار بھی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے اور اسے سخت انداز میں باز پرس کرنے لگے۔ کون ہو لڑکی؟ کہاں سے آئی ہو اور کب سے یہ دھندا کر رہی ہو؟ پولیس انسپکٹر نے اپنی لال سرخ آنکھیں اس کے وجود پر گاڑتے ہوئے اس قدر گرے ہوئے انداز میں بات کی کہ نینا کا چہرہ شرمندگی اور ضبط کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ کون سا دھندا؟
میں نکاح کر کے آئی ہوں۔ اور میرا شوہر، نینا کا لہجہ بھی ساختہ لڑکھڑایا تھا۔ جھوٹ مت بولو، اور ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ ہمارے ہوٹل میں بڑی سخت پالیسی ہے، ہم اس طرح کے غلط کاموں میں کسی کے ساتھ نہیں دیتے، مگر ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے کے تیزی سے بغیر چیک آؤٹ کیے اور اس لڑکی کو ہمراہ لیے ہوٹل سے نکل جانے پر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر کیا غلط کام ہوا ہے۔ تم لوگوں کو اگر یہ سب کرنا تھا تو کسی بھی چھوٹے سے ہوٹل پر چلے جاتے۔ ہمارے ہوٹل کا نام بدنام کرنے کے لیے یہاں پر کیوں چلے آئے؟ انسپیکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لڑکی کو اتنی کڑی سزا دیں کہ یہ ساری زندگی اپنی اس حرکت پر پچھتائے۔ خدا جانے کہاں کہاں سے اٹھ کر یہ لڑکیاں چلی آتی ہیں۔ ماں باپ نہ جانے کن مشکلوں سے ان کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، اور یہ کالج اور یونیورسٹی کے بہانے گھروں سے نکل کر بڑے مزے سے رنگرالیاں مناتی پھرتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک بار بھی تمہیں اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ ہوٹل کے مینیجر کو شاید اس طرح کی لڑکیوں سے کچھ زیادہ ہی الجھن ہوتی تھی، اور پھر پولیس انسپیکٹر کے اشارے پر نینا کو اس کے بیگ کے ہمراہ تھانے لے کر جایا گیا۔ جنید شاہ سے رابطہ کرنے کے لیے نینا کے پاس کوئی دوسرا نمبر نہ تھا، اور جو نمبر اس کو معلوم تھا وہ پاور آف ہو چکا تھا۔ تھانے میں آ کر شرمندگی اٹھانے کے ساتھ جنید شاہ کا اتنا بڑا دھوکہ اسے بری طرح سے ٹور کر رکھ گیا۔ کتنی پاگل تھی کہ صرف 3 مہینے کی دوستی اور اچانک محبت کے اظہار پر اس قدر یقین کر بیٹھے کہ اپنے باپ بھائی کی عزت کی بھی پرواہ نہ کی کہ جنید شاہ، خدا کرے تمہیں ساری زندگی کبھی سکون نہ ملے۔ اپنی ذات کا مان اور عزت لٹ جانے پر وہ بری طرح سے رو رہی تھی، اور اس بات پر پریشان تھی کہ اپنے باپ بھائی کا سامنا کس طرح سے کرے گی، جو اس کے غائب ہو جانے پر پاگلوں کی طرح اسے پورے شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہیں بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں ان کی بیٹی غلط حرکت نہ کر چکی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ زمانے بھر میں رسوا ہو جائیں۔ نہیں جانتے تھے کہ وہ بیٹی جنید شاہ کے اکسانے پر خود ہی اپنے آپ کو غلط ہاتھوں میں پہنچا چکی تھی۔ پولیس انسپیکٹر نے نینا سے نمبر لے کر منصور ملک کو کال کی، اور جو اطلاع دی تھی اس کے بعد ان کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا، مگر کیسے خود پر جبر کر کے منصور ملک تیمور ملک کے ہمراہ سیدھے بتائے گئے ایڈریس پر اپنی بیٹی کو رہا کروانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ تیمور ملک، جو کہ نینا کا بھائی تھا اور خود سے 7 سال چھوٹی بہن کو گڑیا گڑیا کہتے نہیں تھکتا تھا، آج اس کی آنکھیں لہو رنگ کی ہو رہی تھی، اور منصور ملک اپنے بیٹے کے سامنے اپنا بھرم نہ رکھ پائے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ منصور صاحب، آپ لوگ شکل سے خاندانی اور شریف لوگ لگتے ہیں، مگر جوان بیٹیوں کو بے لگام چھوڑ کر رکھنا آپ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیٹی کو 4 دیواری میں قید کر کے ہی رکھنا چاہیے، مگر آزادی دیتے ہوئے اس پر کڑی نگرانی رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اپنے طور پر ہم نے تھوڑی بہت تفتیش کر لی ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ لڑکی واقعی جسم فروشی کے کام میں ملوث نہیں تھی، مگر اس کی بے وقوفی اور آپ لوگوں کی بے جا آزادی ایک سنگین غلطی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کی گندی ذہنیت والے مرد آپ جیسے لوگوں کی عزت سے دن دہاڑے کھیل کر چلے جاتے ہیں۔ گھر پہنچنے تک نینا مسلسل سر جھکا کر صرف رونے میں ہی مصروف تھی، اور جب باپ بھائی نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تو روتے ہوئے اپنے کردار کی صفائیاں دینے لگی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ نکاح کر کے ہی گئی تھی۔ میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہیں بے جا لاڈ پیار دیا۔ وہ انسپیکٹر صحیح کہہ رہا تھا کہ ہمیں تم پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم بیٹیاں اپنے باپ بھائی کے اعتبار کو سنگ دلی سے پیروں تلے رونتے ہوئے ایک بار بھی ہمارے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں کرتی۔ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ تم نے نکاح کیا ہے۔ کس سے نکاح کیا تھا اور کہاں گیا وہ کم ظرف انسان جس پر یقین کر کے تم نے بڑی شان سے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا؟ جنید شاہ، بابا جنید شاہ سے نکاح کیا ہے میں نے۔ میرا یقین کریں، اس کا کہنا تھا کہ ہم نکاح کر لیں گے تو ہمارے خاندان والے ہماری خوشی کی خاطر چند دن ناراض رہ کر خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر نینا نے جنید شاہ کی تمام باتیں اور تمام وعدے حرف بحرف اپنے باپ اور بھائی کو سنا دیے، اور نینا کی زبانی انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جنید شاہ اس حسنین شاہ کا بیٹا تھا، جس کے ساتھ منصور ملک کے کاروباری حوالے سے 1-2 بار تلخ کلامی ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ حسنین شاہ اور منصور ملک کے درمیان کوئی دشمنی والی بات ہرگز نہ تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر جنید شاہ نے نینا کے ساتھ یہ حرکت کی تھی۔ منصور ملک نے فوراً جنید شاہ کو بلایا، مگر اس نے نینا کے سامنے اس بات سے انکار کر دیا۔ یہ کون ہے
किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है? मैं इस बारे में नहीं जानता। जाने कैसे उसने या आप लोगों ने मेरा नंबर हासिल किया, मगर यही सच है कि मैं आपकी बेटी को जानता तक नहीं। जुनैद शाह ने सर्द अंदाज में नैना की जानिब नफरत भरी निगाह की थी। उसकी आंखों में दूर दूर तक शनासाई का कोई रंग न था और जुनैद शाह ने इस कदर संगदिली से नैना को सबके सामने रुसवा किया कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। कई दिन तक अस्पताल में रहने के बाद नैना एक चीटी जागती लाश की सूरत वापस घर लौट आई। अब वह दुनिया से किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहती थी। हर वक्त अपने कमरे में बंद होकर अपनी ज़ात की इस नक़दरी पर मातम करती रहती। मंसूर मलिक शदीद नाराज़गी के बावजूद भी नैना को इस हालत में नहीं देख पाए। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानता हूँ कि तुम बिला वजह किसी लड़के के नाम नहीं लोगी। जो तुमने बताया वैसा ही हुआ होगा, मगर देखो बड़ों के इल्म में लाए बगैर ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले करने का कितना भयानक अंजाम होता है। इससे बड़ी गलती अब तुम घर में रह कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम गुजरी बातों को भुलाकर अपनी तालीम को जारी रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब सारी ज़िंदगी तुम इसी दर पर मोहताज रहकर नहीं गुजार सकती। मेरा मशवरा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ुद को मज़ीद मजबूत करना होगा। अपनी तालीम मुकम्मल करो और अच्छी सी जॉब तलाश करो। ऐसी सूरत में अब तुम खुद को इस मुआशरे में साबित कदम रख पाओगी। और अपने बाबा की नसीहत पर अमल करते हुए नैना ने एक बार फिर अमली दुनिया में कदम रख दिया। हर किसी से लाताल्लुक़ होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दी और पहले ही शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली अब यूनिवर्सिटी की सबसे टॉपर स्टूडेंट बन गई थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने ही ऑफिस में जॉब करने लगी, जहाँ पर वो 30% शेयर्स की मालिक भी थी। सब कुछ ठीक हो चुका था, मगर एक रोज़ मंसूर मलिक अपने बेटे और अहलिया के साथ किसी अजीज़ की फौतगी में शिरकत के लिए गए और वापसी पर ख़तरनाक किस्म के हादसे का शिकार हो गए। तीनों की एक साथ मौत ने नैना को एक बार फिर से बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। वो खुद को बेबस और लाचार समझ रही थी और इससे पहले कि वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती, अयास ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसको काबू करना चाहा और फिर हाथ न आने की सूरत में बदनाम करके निकाह करने पर तैयार हो चुका था। मगर नैना निकाह पर निकाह नहीं कर सकती थी, इसलिए शादी के रोज़ मौका मिलने पर वो घर से फ़रार हो गई। दावर खान हवेली का सबसे चहेता, भला का हसीन, मगरूर और संजीदा किस्म का लड़का था, जिसके हर अंदाज से ऐसा मालूम होता जैसे वो किसी रियासत का बेताज बादशाह है। एक बार कुछ करने की ठान लेता तो फिर कर गुजरता। गुस्से का इतना तेज़ कि अगर किसी बात पर दावर खान को गुस्सा आ जाता, फिर हवेली का कोई भी फ़र्द उसको मज़ीद गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करता। बेवजह गुस्सा करना या बदतमीज़ी करना दावर खान की तबीयत हरगिज़ न थी। उसको गलत बात पर ही गुस्सा आता था और गलती करने वाले को सख्त सज़ा देने का कायल था। खान हवेली में बच्चों की तरबियत बेहतरीन उसूलों पर की गई थी, जिसके बायस दावर खान बदफितरत तबीयत का मालिक हरगिज़ न था। मगर मनाल शाह उसकी तबीयत से वाकिफ़ न थी। वो अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई और ज़िद्दी बेटी थी और यूनिवर्सिटी में दावर खान को देखकर दिल हार बैठी। मार्केट में पड़ी बेजान चीज़ों की तरह इस बार दावर खान को पाने की भी ज़िद लगाए बैठी थी, मगर वो दावर खान ही क्या जो किसी की बात सुन ले। मनाल शाह ने पूरे 2 साल तक उसके आगे पीछे फिरने के बाद एक रोज़ शर्माते हुए दावर खान को अपने दिल का हाल सुनाया और शादी की ख्वाहिश की, जिस पर दावर खान ने मनाल शाह को बेनक़्द सुना डाली। मगर ये जुमले मनाल शाह के दिमाग में जम कर रह गए थे। शादी के मामले में तुम्हारी बजाय मैं नैना मलिक को तरजीह देना पसंद करूँगा। आज के बाद मेरे सामने आने की भी जुर्रत मत करना, वरना अपने पैरों पर सलामत वापस नहीं जा पाओगी। हर बिना सोचे समझे मनाल शाह ने अपने भाई जुनैद शाह को ये सब कुछ बताया। इससे दुश्मनी कर ली और फिर माँ के हुक्म पर दोनों बहन भाई ने बाकायदा मनसूबा बंदी करके नैना को फंसाने का फ़ैसला किया, ये जाने बगैर कि दावर खान ने सिर्फ मनाल शाह को रद्द करने के लिए नैना का नाम लिया था, क्योंकि नैना एक शरीफ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने वाली ज़हीन लड़की थी, जबकि मनाल शाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ वक्त गुजारने के अलावा दावर खान के सामने हमेशा खुद को प्लेट में सजाकर पेश करने के लिए कोशां रहती। दावर खान को मनाल शाह जैसी लड़कियां हरगिज़ पसंद न थीं। उसको लड़कियां 7 पर्दों में छुपी शर्म व हया के दायरे में सिमटी हुई पसंद थी। जुनैद शाह की इस हरकत का जब दावर खान को पता चला तो उसे इस बात पर बेहद अफसोस हुआ
اور پھر داور خان نے اپنے الفاظ کی سنگینی پر جنید شاہ اور منال شاہ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ منال شاہ کے دوبارہ پیش قدمی کرنے پر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جس پر منال شاہ کی خواہش پر حسنین شاہ نے خود ہی خان حویلی پر بزرگ سے ملاقات کی اور بچوں کی خواہش کا نام دے کر اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا۔ چند ماہ کے اندر ہی منال شاہ رخصت ہو کر خان حویلی پہنچ چکی تھی، مگر 30 دن تک ایک کمرے میں قید رہنے کے بعد جب طلاق نامہ لے کر واپس پہنچی تو جنید شاہ کے ساتھ عظمیٰ شاہ بھی پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ نینا کی بے بسی کا مذاق بناتے ہوئے جنید شاہ اور اس کی ماں بہن اس بات سے ناواقف تھی کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس قدر جلد مکافات عمل کا مزہ چکھاتا ہے کہ انسان بس اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے۔ نینا کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ ہوا کہ اپنی بدنامی کے ڈر سے اور گناہ کرنے سے بچنے کی خاطر وہ ایک بار پھر اس شخص کے ہتھے چڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے جنید شاہ کو دیکھ کر وہ بری طرح سے بکھل آ گئی، مگر پھر اپنے کپڑوں پر نظر پڑی تو بپھری ہوئی شیرنی کی طرح جنید شاہ پر چھپٹ پڑی۔ ذلیل انسان، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم ایک گھٹیا مرد ہو جس نے ہمیشہ میری لا علمی اور بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا۔ ارے یار، گھبراتی کیوں ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بس وہی کیا ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے منہ سے شوہر اور بیوی کا لفظ سن کر نینا خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، ہر بری طرح سے رونے لگی۔ خدا تم سے سب کا بدلہ لے گا جنید شاہ، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ نینا کے الفاظ پر جنید شاہ کے مسکراتے لب ایک دم سمٹ گئے۔ خدا کے لیے نینا، مجھے اس طرح بددعا مت دو، میں پہلے ہی تمہارے ساتھ ظلم کا بدلہ بڑے بھیانک انداز میں اتار چکا ہوں۔ میں نے تمہیں تمہارے باپ بھائی کے سامنے رسوا کیا تھا، اور اس کی سزا میں میری بہن کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہو چکا ہے۔ میں جان چکا ہوں کہ میں غلطی پر تھا، اور اسی لیے میں پورے خلوص سے تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اور پھر جنید شاہ نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر بنائے منصوبے لے کر بہن کی بربادی اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہونے پر پچھتانے تک سب کچھ تفصیل سے نینا کو بتا دیا تھا۔ نینا قدرت کے اس انصاف پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ مجھے کسی کی بربادی پر مسکرانے کا کوئی حق نہیں، مگر میں خود کو اتنا مکمل انصاف مل جانے پر خود کو روک نہیں پائی۔ ہاں، میں نے تمہیں اس روز بھی بددعا دی تھی جب تم مجھے رسوا کر کے چلے گئے تھے۔ آج صرف اتنا ہی کہوں گی کہ سیدھی شرافت سے مجھے یہاں سے جانے دو، اور میں تمہیں معاف تو کر سکتی ہوں، مگر دوبارہ تم پر اعتبار کر کے اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ مگر جنید شاہ نے نینا کی اس بار بھی ایک نہ سنی اور سیدھا اپنی حویلی لے کر چلا گیا، جہاں عظمیٰ شاہ پہلے ہی اپنی غلطی پر بری طرح سے پچھتا رہی تھی اور نینا سے باقاعدہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھی۔ منال شاہ کی بکھری ویران حالت اور عظمیٰ شاہ کے بڑے ہو کر معافی مانگنے پر نینا نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب میرے رب نے مجھے انصاف دلا دیا ہے تو پھر میں ان کو مزید سزا دینے والی کون ہوتی ہوں؟ البتہ اب میں شاید کبھی بھی جنید شاہ پر پہلے جیسا اعتماد نہیں کر پاؤں گی، نہ ہی دل سے اس شخص کو قبول کرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ نینا اپنے آپ سے مخاطب تھی، مگر کون جانتا ہے کہ جہاں اس نے ظرف بڑا کر کے جنید شاہ کو معاف کر دیا تھا، شاید کبھی دل سے اس شخص کی ہمراہی بھی قبول کر لے۔